भाभी अपनी 1 माह की बच्ची को लिए दरवाजे पर खड़ी थी। बच्ची को शदीद बुखार था। वो अम्मा से कह रही थी, मेरे शौहर ने सारी उम्र आप लोगों को कमाकर खिलाया है, आज इसकी औलाद को भी दवाई की जरूरत है। पर अम्मा ने गुस्से से मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और बोली, अगर बेटा पैदा किया होता तो अपना लेते, अच्छा है तेरी बेटी मर जाए। भाभी काफी देर रोती रही और इनकी बेटी हाथों में ही दम तोड़ चुकी थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। मुझे उनकी आह पर खौफे खुदा आया और अब देर हो चुकी थी। वो बेटी को दफनाने ले गई, जबकि बच्ची को दफनाने से पहले खुदा का अजाब अम्मा और अब्बा पर नाजल हुआ था, क्योंकि मुझे ऐना पर बेइंतहा गुस्सा आया था कि वो मेरे भाई को एक बेटा तक न दे सकी। इसलिए बच्ची की पैदाइश के 3 दिनों के बाद ही मैंने सारे घर की जिम्मेदारी इसके कंधों पर डाल दी थी। मुझे इसकी हालत पर जरा भी रहम नहीं आया। मेरी छोटी बहन मुझे समझाती रही कि मैं ऐना के साथ ऐसा सलूक ना करूं, मगर मैं इसको भी डांट कर खामोश करवा देती थी। फिर जवार मेरा भाई था और मुझसे बेहतर भला उसके लिए कौन सोच सकता था। मैंने तो जवार को भी ऐना की बच्ची देखने का मौका न दिया और मैं इसको हर वक्त अपने पास ही बिठा कर रखती और हर वक्त इसको ऐना के खिलाफ करती रहती। ऐसे ही एक रात थी जब हम अम्मा के कमरे में बैठे कुछ गप्पियों में मसरूफ थे, जब ऐना अपनी बच्ची को लेकर रोती हुई कमरे में आई और कहने लगी कि इसकी बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार है, मगर मैंने इसकी बात ही न सुनी। मेरा नाम लारेब है और मेरा ताल्लुक मर्दान के गांव से है, जहां मैं अपने 3 बहनों और एक भाई के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। मैं सबसे बड़ी थी और भाई सबसे छोटा था, जो बहुत मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ था। जब मैं पैदा हुई तो घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, क्योंकि मैं अब्बा की पहली औलाद थी। मेरे बाद अम्मा ने 2 जुड़वां लड़कियां मनाहिल और मनाल को जन्म दिया। इनकी पैदाइश पर अम्मा अब्बा तो खुश थे, मगर लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी कि अम्मा एक लड़का भी पैदा नहीं कर सकती। अम्मा अब्बा ने लोगों की बातों को नज़रअंदाज करने के लिए बहुत कोशिश की, मगर जब भी कोई घर आता तो अपनी जली कटी बातों से ही अम्मा का दिल जला देता और अम्मा बस बेबसी से मुझे और मुझसे 2 छोटी मनाहिल और मनाल को तकती रह जाती। उन्होंने कभी लोगों की बातों को ज़्यादा सर पर सवार नहीं किया। मैं सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए मुझे भी लोगों की बातों का मतलब समझ में आता था, मगर अम्मा हमेशा बहुत खूबसूरती से टाल दिया करती थी कि लोगों की बातों का वो मतलब नहीं जो मैं समझती थी। मैं बड़ी हो रही थी और इतनी भी नादान नहीं थी कि लोगों की बातों का मतलब मेरी समझ में ना आ सकता। बस जब भी अपनी छोटी बहनों के साथ स्कूल जाती, हमेशा यही सोचती कि काश हमारा भी कोई भाई होता, इसका हाथ पकड़कर हम भी बाकी लड़कियों की तरह फख्र से चल सकते। लोग भी हम तीनों बहनों को देखकर न जाने क्या क्या बातें करने लगते, लेकिन मुझे इनकी घूरती हुई आंखें वो सब कुछ बता जाती जो वो कहते थे। कुछ की नज़रें यह कह रही होती थी कि बेचारी लड़कियां बाप पर बोझ बन गई। इनकी नज़रों में हमारे लिए सिर्फ तरस होता, जैसे अगर हमारा कोई भाई नहीं था तो हमारी दुनिया जैसे नामुकम्मल थी। भाई की कमी का एहसास तो हमें भी बहुत शिद्दत से होता था। ऊपर से लोगों की कड़वी कोसेली बातें सुनकर आंखों में आंसू भी आ जाया करते थे। कई बार मेरा भी दिल बहुत करता था कि मैं चीख चीख कर लोगों को बताऊं कि अगर हमारा कोई भाई नहीं था तो इसमें हम बहनों का या हमारे माँ बाप का तो कोई कसूर नहीं था, जो वो हमें इस तरह से तरसी भरी निगाहों से देखते थे। मगर मैं कभी ऐसा कुछ भी ना कह पाई थी, क्योंकि मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी और मुझे मालूम था कि मुझे सारी जिंदगी लोगों की ऐसी ही बातों का सामना करना पड़ेगा। अभी लोगों की तंजिया बड़ी बातों में कमी भी ना आई थी कि जब अम्मा ने एक और लड़की को जन्म दिया था, जो मुझसे 5 साल छोटी थी। इसकी पैदाइश पर तो हमारे घर में कोई खुशी भी नहीं हुई, बल्कि हम बहनों को तो मज़ीद गुस्सा आ गया कि आखिर हमारे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है। क्या हमारी किस्मत में एक भी भाई नहीं लिखा हुआ था, जो हमारे घर लड़कियों से भरा जा रहा है। हमारा घर तो पहले ही बहुत छोटा सा था, ऊपर से अम्मा भी बस लड़कियां ही पैदा किए जा रही थी। सबसे छोटी का नाम अमल था। अमल की पैदाइश पर तो जैसे लोगों के मुंह एक बार से फिर खुल गए। अब्बा एक मामूली सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और अब्बा की तनख्वाह से हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। ऊपर से घर में इतनी सारी लड़कियां भी इकट्ठी हो गई थी। तब मुझे भी लोगों की बातों में कुछ सच्चाई नजर आने लगी थी कि आखिर अब्बा अपनी मामूली सी तनख्वाह से घर के अखराजात और हमारी ज़रूरियात कैसे पूरी करेंगे। मैं अक्सर सोचती थी कि अगर हमारा कोई भाई होता तो अब्बा के सर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना थी। अगर हमारा कोई भाई होता तो कुछ अरसे के बाद वो भी बड़े और जवान होकर अब्बा के काम में इनकी मदद करता और इनका बोझ बांटता। मनाल और मनाहिल की पैदाइश पर तो फिर भी चंद लोग अम्मा को मुबारकबाद देने आ ही गए थे, मगर अमल की पैदाइश पर तो जैसे सब ने हमारे घर का रुख तक न किया। ना ही झूठे मुंह किसी ने अम्मा को मुबारकबाद दी थी, बल्कि सभी अम्मा को नफरत भरी निगाहों से देखते थे कि वो कैसी औरत थी जो अपनी कोख से एक लड़का तक पैदा न कर सकी।
تب میں نے پہلی بار اماں کو بھی مایوس ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ عمل کو اپنی گود میں لے کر اکثر رویا کرتی تھی۔ مجھے بھی یہ عمل سے کبھی پیار ہی نہ ہو سکا۔ سب کی طرح وہ بھی منال اور مناہل کی طرح میری چھوٹی بہن تھی، لیکن میں جب بھی اس کو دیکھتی میرے دل میں یہی حسرت رہ جاتی کہ کاش اس کی جگہ اماں ہمارا ایک بھائی ہی پیدا کر دیتی تو ہمارا گھر خوشیوں سے بھر جاتا۔ عمل زیادہ تر نظر انداز ہی ہوا کرتی تھی۔ کبھی کبھار تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ہمارے گھر میں ایک اضافی فرد تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر عمل ہماری زندگی میں نہ ہوتی تو تب شاید ہماری زندگی میں اتنی مشکلات نہ ہوتی جتنی کہ عمل کے آنے کے بعد سے پیدا ہو گئی تھی۔ شروع میں تو عمل صرف تنقید کا نشانہ ہی بنتی رہی، مگر جب عمل کی پیدائش کے 2 ہفتے بعد ہی ابا کی نوکری چلی گئی تو سب ہی اس کو منحوس کہنے لگے تھے، جو اپنا رزق ساتھ لانے کے بجائے ہمارا رزق دکھا گئی تھی۔ مجھے تو باقاعدہ عمل سے اس حد تک نفرت ہو گئی تھی کہ میں منال اور مناہل کو بھی اس کے پاس نہ جانے دیتی تھی۔ وہ چھوٹی ننھی معصوم سی جان اکثر روتی رہتی اور میں اس کی طرف دیکھتی تک نہ تھی۔ میں جب بھی اس کو دیکھتی مجھے اس پر غصہ آتا اور میرا دل چاہتا کہ میں اس کو اٹھا کر گھر سے باہر پھٹک دوں۔ نوکری چلی جانے کے بعد ابا بھی سر پکڑ کر بیٹھ کے، کیونکہ ان کے سامنے بہت سی ضروریات تھیں جن کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ اوپر سے ہم لڑکیوں کی ضروریات میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ عمل جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی اس کو بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ ہم سب اس سے نفرت کرتے تھے۔ صرف اماں اور ابا ہی تھے جو عمل کو پیار اور توجہ دیتے تھے، جبکہ ہم تینوں بہنیں اس سے کتراتی رہتی تھی اور اس کو کبھی بھی اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیتی تھی۔ ہم اس سے اپنی چیزیں چھپا چھپا کر رکھا کرتے تھے تاکہ وہ ہماری کسی چیز کو گندا نہ کرتے، کیونکہ اس کا وجود ہمیں اپنے آس پاس بالکل بھی گوارا نہیں تھا۔ ابھی عمل 4 سال کی ہوئی تھی جب اماں نے ایک بار پھر خوشخبری سنا دی کہ وہ امید سے ہے۔ ابھی اماں کے حمل کو دوسرا ہی مہینہ تھا جب لوگوں نے اماں کو کہنا شروع کر دیا کہ وہ اپنا حمل گرا دے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ تو ہونے والا نہیں تھا۔ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی کسی نئی لڑکی کو جنم دینے والی تھی، تو بہتر تھا کہ وہ حمل کو ضائع کر دیتی۔ سب کہتے تھے کہ وہ ایک اور لڑکی کو جنم دے کر ابا کے بوجھ میں اضافہ کرنا چاہتی تھی۔ ہم میں سے کسی کو بھی اب اس چھوٹے سے گھر میں ایک نئے فرد کا اضافہ بالکل بھی گوارا نہ تھا، کیونکہ ہم سب اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا چکے تھے کہ اماں صرف لڑکیاں ہی پیدا کر سکتی تھی اور ہماری قسمت میں کوئی بھائی تھا ہی نہیں۔ مناہل کی پیدائش کے بعد تو اماں نے بہت سے وظیفے بھی کیے اور بہت سے لوگوں سے دعائیں بھی کروائیں کہ کاش ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہو جاتا، مگر وہ سب وظیفے اور دعائیں بیکار گئی تھیں، کیونکہ انہوں نے اتنی دعاؤں کے بعد بھی عمل کو پیدا کیا تھا۔ اماں نے ابا سے بات کی کہ وہ اپنا حمل گرانا چاہتی ہیں۔ وہ ایک اور لڑکی کو پیدا کر کے نئی مصیبت گلے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، کیونکہ عمل کی پیدائش پر لوگوں کا رد عمل تو وہ دیکھ ہی چکی تھی اور مزید لوگوں کی تانا بری باتوں کا سامنا کرنے میں ان میں ہمت نہیں تھی۔ مگر ابا نے اماں کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ ایسا بالکل بھی نہ کریں گی۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ ایک بہت بڑا گناہ کر گزریں گی۔ ابا کے دل میں بھی بے شک ایک بیٹے کی خواہش تھی، مگر انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کبھی بوجھ نہیں سمجھا تھا، بلکہ وہ ہم سب سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ان کا زیادہ پیار اور توجہ عمل کے لیے ہوتا تھا، اور یہی بات ہم تینوں بہنوں سے ہضم نہیں ہوتی تھی کہ آخر وہ ہم سب سے زیادہ عمل سے ہی پیار کیوں کرتے تھے، جبکہ اس منحوس کے آنے کے بعد سے ہی تو ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے آنے کے بعد سے ہی تو ہمارے گھر کے حالات اس حد تک بگڑ گئے تھے کہ اکثر ہمیں خالی پیٹ سونا پڑتا تھا، مگر اس سب کے باوجود بھی عمل ابا کی آنکھوں کا تارا تھی اور وہ سب سے بہتر چیز اس کے لیے لے کر آتے تھے، سو ہم تینوں اس سے چھین لیا کرتی تھی۔ اماں نے بہت کوشش کی کہ وہ ابا کو منا سکیں کہ وہ اب کی بار کوئی بھی بچہ پیدا کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ ابا 4 لڑکیوں کی پرورش کر سکیں۔ نہ جانے کیوں اماں کو یہ لگتا تھا کہ اب کی بار بھی وہ ایک لڑکی کو ہی جنم دیں گی، اس لیے انہوں نے حمل کے شروع میں ہی اپنا خیال نہیں رکھا تھا، بلکہ اماں تو یہ چاہتی تھی کہ ان سے کوئی ایسی بے احتیاطی ہو جائے کہ ان کا حمل خود بخود ضائع ہو جائے، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ذرا اماں نے یہ معلوم کروایا کہ ان کی کوکھ میں پلنے والا لڑکا ہے یا لڑکی، تو اس دن جیسے ہمارے گھر میں عید کا سما تھا، کیونکہ اماں آخر کار ایک لڑکے کو جنم دینے والی تھی۔ میں سب سے بڑی بہن تھی، اس لیے یہ خبر سن کر جھوم اٹھی اور اماں کا بے تحاشا خیال رکھنے لگی۔ سب سے بڑی بہن ہونے کے ناطے مجھے اندازہ تھا کہ اماں کن مشکلات سے گزر رہی تھی، اس لیے میری کوشش ہوتی کہ میں اماں کی ہر ضرورت کا خیال رکھ سکوں۔ ہم سب بہنیں بہت زیادہ خوش تھیں، کیونکہ ہمیں بھی ایک بھائی ملنے والا تھا۔ اسی خوشی میں ہم بہنوں نے عمل کو بھی اپنا لیا تھا۔ جو نفرت ہمارے دلوں میں عمل کے لیے تھی وہ بھائی کے آنے کی خبر سن کر آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی تھی۔ ہم نے اس کو اپنی بہن کے روپ میں قبول کر ہی لیا تھا، مگر میں کبھی بھی عمل سے ویسی محبت نہیں کر پائی تھی جیسی کہ منال اور مناہل سے کرتی تھی۔
آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب اماں نے زوار کو جنم دیا۔ اس روز میں نے اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر سارے گھر کو پھولوں سے سجایا۔ آخر ہماری دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ ہمارا بھائی آ گیا تھا۔ ابا کے کندھوں پر جو ہم بیٹیوں کا بوجھ تھا، اس بوجھ کو بانٹنے کے لیے ان کا بیٹا آ گیا تھا۔ زوار کی پیدائش کے بعد تو جیسے ہمارے گھر کی کایا ہی پلٹ گئی۔ ابا کے چہرے پر ایک سکون، ایک فخر کی جھلک صاف نظر آتی تھی۔ وہ اب پہلے سے زیادہ مطمئن رہنے لگے تھے۔ اماں کے چہرے پر بھی ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا۔ ماں بننا، خاص طور پر بیٹے کی ماں بننا، شاید انہیں مکمل کر گیا تھا۔ ہم بہنیں بھی زوار کو پا کر بے حد خوش تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں زوار کو اتنا لاڈ اور پیار دوں گی کہ وہ کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہ محسوس کرے۔ مناہل اور اب عمل بھی اس کے لیے دن رات ایک کرتی تھی۔ عمل جو پہلے کبھی ہمارے دلوں میں ایک بوجھ تھی، اب رفتہ رفتہ اسے بھی میں نے منال اور مناہل کی طرح قبول کر لیا تھا۔ اگرچہ میرے دل میں اس کے لیے محبت ویسی نہیں تھی جو منال اور مناہل کے لیے تھی، مگر زوار کی وجہ سے میں نے اس سے نفرت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ زوار نے آ کر جیسے ہم سب کو ایک دھاگے میں باندھ دیا۔ وقت گزرتا گیا، زوار بڑا ہونے لگا۔ ابا اسے کندھوں پر بٹھا کر گلی میں لے جاتے تو لوگ حسرت سے انہیں دیکھتے رہتے تھے، مگر کچھ لوگ تو تب بھی تنزیہ بری باتیں کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اماں نے ایک لڑکا پیدا کرنے کے لیے بہت بڑا مارکا نہیں مارا، اگر انہوں نے ایک لڑکا پیدا کیا تھا تو اس سے پہلے 4 لڑکیوں کی لائن بھی تو لگا رکھی تھی۔ جب تک زوار بڑا ہوتا تب تک تو شاید ابا ویسے بھی بوڑھے اور لاچار ہو چکے ہوتے۔ زوار بڑا ہو رہا تھا تو ابا کی عمر بھی بڑھ رہی تھی، کام کا بوجھ بھی زیادہ تھا، کیونکہ ان کے سر پر ہم 4 بچوں کی ذمہ داری تھی، اس لیے وہ 2 جگہ نوکری کرنے لگے تھے۔ وہ پہلے جیسے تندرست نہ تھے، ان کی تنخواہ اکثر تاخیر سے آتی اور کبھی کبھی پوری بھی نہ ملتی۔ ایسے میں زوار کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو پورا کرنا ایک چیلنج بنتا جا رہا تھا۔ ابا کی کوشش تھی کہ وہ ہم سب کی ایک بہترین تربیت کر سکیں، مگر ہم بہنیں چاہتی تھی کہ ابا ہماری فکر چھوڑ کر صرف زوار پر ہی اپنی توجہ مرکوز کر لیں، اس لیے ابا ہمیں جو بھی چیزیں لا کر دیتے ہم وہ زوار کے حوالے کر دیتی۔ جب میں نے انٹرمیڈیٹ کر لیا تو میں بھی گھر میں ہی بچوں کو پڑھانے لگی۔ میرے پاس جو بھی پیسے اکٹھے ہوتے ان میں سے زوار کے لیے طرح طرح کی چیزیں خریدا کرتی۔ مجھے اپنی بہنوں سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی کہ زوار سے تھی۔ میرے لیے صرف زوار ہی فخر کا باعث تھا۔ اماں ابا نے میرا رشتہ ذیشان کے ساتھ طے کر دیا تھا، کیونکہ میں گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور میرے بعد ہی وہ باقی بچوں کے بارے میں سوچ سکتے تھے، مگر میں اس حق میں نہیں تھی۔ میں تو چاہتی تھی کہ میں سب سے پہلے اپنے بھائی کی بیوی کو گھر میں لے کر آتی اور اس کے ناز نخرے اٹھاتی، اس کے بعد ہی اپنے بارے میں کچھ سوچتی، مگر ابا میری بات پر راضی نہ ہوئے۔ وہ مجھے زوار کی بیوی کے آنے تک گھر میں نہیں بٹھا سکتے تھے۔ زوار اور میری عمر میں 8 سال کا فرق تھا اور یہ فرق بہت زیادہ تھا۔ جب تک میں زوار کی دلہن کو بیاہ کر لاتی تب تک میری عمر نکل جاتی، اس لیے میں ذیشان کے گھر رخصت ہو کر جا چکی تھی، مگر میرا ذہن ہر وقت زوار میں ہی اٹکا رہتا۔ زوار ہمیں بہت سی منتوں مرادوں کے بعد ملا تھا، اس لیے مجھے ہر پل اس کی فکر رہتی تھی۔ ذیشان بھی جانتا تھا کہ میں زوار سے کتنی محبت کرتی تھی، اس لیے اس نے مجھے کبھی بھی اماں ابا کے گھر جانے سے منع نہیں کیا۔ میں ہر دوسرے دن اماں ابا کے گھر آ جایا کرتی اور زوار کے ساتھ بیٹھ کر ڈھیروں باتوں کیا کرتی تھی۔ زوار مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز تھا۔ ابا اکثر مجھے ٹوکا کرتے تھے کہ میں اب شادی شدہ ہوں اور میرا اپنا ایک گھر ہے، اس لیے مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے تھا، مگر میرا ذیشان کے گھر میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ میرا دل تو وہاں پر لگتا تھا جہاں پر زوار ہوتا تھا۔ اماں بھی ہمیشہ میری ہی حمایت کرتی تھی کہ آخر میں اس کی بڑی بہن تھی۔ میرا بھی اس پر ویسا ہی حق تھا جیسا میری اماں کا تھا۔ اماں ابا سے اکثر کہا کرتی تھی کہ وہ مجھے گھر آنے سے منع مت کیا کریں، لیکن شاید ابا جانتے تھے کہ میں کس قدر لاپرواہ تھی۔ اگر مجھے پرواہ تھی تو صرف اور صرف زوار کی، جبکہ ذیشان اور اس کے گھر والوں کا مجھے ذرا بھی فکر نہ تھی۔ تبھی تو میں ہر دوسرے دن منہ اٹھا کر زوار کے گھر آ جاتی۔ میری شادی کے 1 سال کے بعد ہی میرے ہاں سالار پیدا ہو گیا تھا۔ بیٹا ہونے کے بعد بھی مجھے زوار کی فکر ہی ستاتی رہتی اور میں سالار کو بھی نظر انداز کر دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اکثر میری ساس اور ذیشان مجھ پر برس پڑتے کہ اب تم ایک ماں بن چکی ہو اور تمہیں اپنے گھر پر توجہ دینی چاہیے، مگر میرا دل تھا کہ میں بھاگ بھاگ کر زوار کے پاس جاتی۔ ابا مجھے سمجھاتے رہ جاتے کہ مجھے اپنے گھر پر رہنا چاہیے، اور جو وقت میں زوار کے ساتھ گزارتی تھی وہ وقت مجھے سالار اور اپنے گھر پر گزارنا چاہیے تھا، مگر اماں ہمیشہ ابا کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کرتی کہ سالار میرا بیٹا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ مجھے اس کے لیے کیا کرنا تھا۔
اگر میں زوار سے ملنے کے لیے آ ہی جایا کرتی تھی اس میں کچھ غلط تو نہیں تھا، سو مجھے بلا وجہ ٹوکتے رہتے۔ اماں کی باتیں سن کر ابا بھی خاموش ہو جایا کرتے تھے، مگر اماں چپکے سے مجھے سمجھایا کرتی تھی کہ کہیں کسی بے احتیاطی میں ہی اپنا گھر برباد نہ کر بیٹھو، اور میں ابا کی باتوں پر ہنسا کرتی کہ بھلا میں ایسی بھی کون سی غلطی کر رہی تھی کہ جس کی وجہ سے میں اپنا گھر اپنے ہاتھوں برباد کر سکتی تھی۔ اماں اور میرے بے تحاشا لاڈ پیار کی وجہ سے زوار بھی بگڑتا جا رہا تھا۔ اسے بچپن سے ہی اچھے سے اچھی اور مہنگی سے مہنگی چیزیں استعمال کرنے کی عادت تھی، کیونکہ میں نے اور اماں نے اس کو دنیا کی ہر آسائش دی تھی۔ ہم نے اپنی ضروریات کو پیچھے رکھتے ہوئے اس کی ضروریات کو زیادہ اہمیت دی تھی۔ زوار بے شک ذہین تھا، مگر ہمارے لاڈ پیار نے اس کو خود سر بنا دیا تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ابا نے منال اور مناہل کی شادی بھی کر دی، اور دونوں اپنے ہی طرح دو جڑواں بھائیوں کے گھر بیاہی گئی تھی۔ منال اور مناہل میری طرح لاپرواہ نہیں تھی، انہوں نے شادی کے بعد اپنی ساری توجہ اپنے گھر کو ہی دینا شروع کر دی، جبکہ میں ہر دوسرے دن اماں ابا کے گھر پہنچی ہوئی ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ اس گھر کے سارے فیصلے بھی میں خود کرتی تھی۔ ابا مجھے منع ہی کرتے رہ جاتے، مگر اماں اس کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کرتی تھی کہ میں اس گھر کی بیٹی تھی، اس لیے اس گھر میں ہونے والے ہر فیصلے میں میری مرضی کا شامل ہونا ضروری تھا۔ زوار بھی ہمیشہ میری اور اماں کی سائیڈ لیتا، اور ابا کو ہمارے سامنے خاموش ہو جانا پڑتا تھا۔ اس وقت زوار کی عمر 22 سال تھی جب میں نے اماں سے بات کر کے اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دی، کیونکہ زوار کی قسمت بہت اچھی تھی۔ وہ یونیورسٹی کی پڑھائی مکمل ہونے کے ساتھ ہی اس کو ایک بہت اچھی نوکری مل گئی تھی کہ وہ اپنا اور اپنی بیوی کا خرچ بہت آسانی سے اٹھا سکتا تھا۔ میرا بھائی تو لاکھوں میں ایک تھا، اس لیے میں اس کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی لانا چاہتی تھی۔ زوار نے اپنی تنخواہ سے گھر کے حالات کا رخ موڑ کر رکھ دیا تھا۔ جہاں ہم پہلے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، زوار نے کم ہی عرصے میں اس گھر کو بیچ کر اپنے پیسوں سے ایک عالی شان گھر خرید لیا تھا۔ زوار جانتا تھا کہ میں نے اس کے اوپر کتنی محنت کی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی ضروریات کو نظر انداز کر کے اس کی خواہشات کو پورا کیا تھا، اس لیے وہ میرا بھی بہت خیال رکھتا تھا اور اپنی ہر تنخواہ سے میرے لیے بھی مہنگے مہنگے تحفے خریدتا کرتا تھا، جن کو میں اپنا حق سمجھتے ہوئے قبول کر لیا کرتی تھی۔ زوار کے لیے میں بہت سی لڑکیوں کو دیکھ کر انکار کر چکی تھی۔ مجھے زوار کے معیار کی کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آ رہی تھی۔ کسی کی ناک ٹیڑھی ہوتی تو کسی کی آنکھیں چھوٹی یا کسی کا رنگ ہلکا سا ہوتا۔ ابا ہمیشہ مجھے ڈانٹا کرتے تھے کہ میں کسی کی بیٹیوں کے بارے میں اس طرح کی رائے نہ دیا کروں، کیونکہ میں خود بھی تو ایک لڑکی تھی اور میری بھی ایک بہن تھی جس کو ابھی بیاہ نہیں گیا تھا۔ میں نے کہا مجھے کسی بھی بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، مجھے تو ان لڑکیوں میں جو عیب نظر آیا کرتے تھے میں وہ کھل کر بتا دیا کرتی تھی اور رشتہ رد کر دیا کرتی تھی۔ زوار بھی ہمیشہ میرے حق میں ہی بولا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ لارے باجی جانتی ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، اس لیے کوئی بھی انہیں کچھ نہ کہا کرے۔ زوار کی یہ بات سن کر میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ میں پورے 2 سال تک زوار کے لیے لڑکی ڈھونڈتی رہی، مگر مجھے کوئی بھی لڑکی پسند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اماں بھی لڑکیاں دیکھ دیکھ کر تھک چکی تھی۔ اماں جو بھی لڑکی پسند کرتی، وہ جو بھی ہو، اس میں مجھے کوئی نہ کوئی عیب نظر آ جاتا اور میں اس رشتے سے انکار کر دیتی تھی۔ اماں نے تو ہار مان لی تھی، مگر میں نے ہار نہیں مانی تھی۔ میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کو دیکھ کر ٹھکرا چکی تھی۔ مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ میں خود بھی ایک لڑکی تھی، اور لڑکی ہوتے ہوئے میں دوسری لڑکیوں میں طرح طرح کے عیب نکال کر ان کو ٹھکرا دیا کرتی تھی۔ میں یہ بھی نہیں سوچتی تھی کہ ان کے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی۔ آخر کار میری تلاش عمل پر آ کر ختم ہو گئی۔ وہ صرف نام کی ہی عمل نہیں تھی، بلکہ آئینے کی طرح اس کا صاف شفاف گورا رنگ روپ تھا۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور اونچے قد کاٹ کی پرکشش لڑکی تھی جس کو میں نے اپنے زوار کے لیے پسند کیا تھا۔ زوار کی منگنی پر میں نے بہت سا پیسہ خرچ کیا، جبکہ ابا ہمیں فضول خرچی کرنے سے منع ہی کرتے رہ گئے، مگر زوار تو میرا اکلوتا بھائی تھا۔ میں کیوں نہ اس کی شادی پہ اپنے سارے ارمان پورے کرتی۔ جس طرح دھوم دھام سے میں نے زوار کی منگنی دی تھی، ویسے ہی شور شرابے کے ساتھ میں عمل کو زوار کی دلہن بنا کر گھر لے آئی تھی۔ میں سوچ چکی تھی کہ عمل میری اکلوتی بھابھی تھی، اس لیے میں اس کا ہر طرح کا ناز و نخرہ خوشی خوشی اٹھاؤں گی، مگر میری یہ سوچ بدلنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ زوار کی شادی کو 2 ہی ہفتے گزرے تھے کہ جب مجھے عمل کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی نقص نظر آنے لگا۔ میں نے تو عمل کو شادی کے 1 ہفتے بعد ہی کام پر لگا دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ زوار ہمارا کس قدر لاڈلا بھائی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیوی گھر آ کے آرام کرتی رہے۔
میں تو اس کو زوار کی ہی خدمت اور اس کا خیال رکھنے کے لیے لائی تھی، پھر آخر وہ کیوں آرام سے بیٹھ سکتی تھی؟ میں اس کو زوار کے کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھنا چاہتی تھی تاکہ وہ جلد ہی زوار کی فطرت سے واقف ہو جائے اور یہ سمجھ جائے کہ ہم نے اپنے بھائی کو کتنے لاڈوں اور نازوں سے پالا تھا۔ میں جس طرح سے عمل پر حکم چلاتی تھی، ابا اور اماں اکثر مجھے ٹوکتے تھے کہ وہ زوار کی بیوی تھی، اس گھر کی ملازمہ نہیں تھی جو میں ہر وقت اس کو کاموں میں الجھا کے رکھتی تھی۔ مگر ان کی باتوں کی پرواہ کس کو تھی؟ مجھے تو پرواہ تھی تو صرف اپنے بھائی کی۔ آخر اس کی بیوی کو کام ہی کیا تھا جو اپنے شوہر کی خدمت تک نہیں کر سکتی تھی۔ میرے بھائی نے تو کبھی اٹھ کر پانی تک نہ پیا تھا، میں تو اس کے جوتے بھی اپنے ہاتھوں سے پہناتی تھی۔ عمل تو پھر بھی اس کی بیوی تھی، آخر اس کو زوار کے یہ سب کام کرنے میں کوئی تکلیف کیوں تھی؟ ابا اکثر مجھ سے کہتے کہ مجھے اپنے گھر میں رہنا چاہیے۔ ذیشان بھی اکثر مجھ سے ناراض رہنے لگا کہ میں اس کو اور اس کے گھر والوں کو توجہ نہیں دے رہی، مگر مجھے تو اور بھی بہت سے کام تھے جو زوار سے جڑے ہوئے تھے، تو میں بلا ذیشان کو صفائیاں کیوں دیتی پھرتی؟ سالار بھی زوار کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ میری تو عادت تھی کہ میں جب بھی اماں ابا کے گھر جاتی تو سالار کو زوار کے ساتھ ہی سلا دیا کرتی تھی، کیونکہ وہ دونوں کے اکلوتے تھے۔ اماں مجھے اکثر منع کرتی تھی کہ اب زوار شادی شدہ تھا، مگر میں اس کو ڈانٹ دیا کرتی کہ اس کی بیوی نے تو ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا ہے، اگر میرا بیٹا کچھ دن اپنے ماموں کے ساتھ ہو جائے گا تو کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی۔ زوار کی شادی کے بعد جیسے کامیابیاں بھی اس کے قدم چومنے لگیں، اس کی ہر قدم پر ترقی ہی ملتی چلی گئی، مگر زوار کی شادی کے چند مہینے بعد ابا ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آخر ان کا وقت آ گیا تھا اور ہونے کو بھلا کون ٹال سکتا تھا؟ اور ویسے بھی جب ہمارے پاس زوار تھا تو ہمیں ابا کے گزر جانے کا کچھ زیادہ غم نہیں ہوا تھا۔ تبھی عمل نے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ میں نے زوار کا ماتھا چوم لیا، آخر میرا بھائی بھی بڑا ہو گیا تھا۔ میں نے زوار سے بار بار کہا کہ بہت صدقہ کیا کرے، جبکہ عمل کو صرف زبانی کلامی مبارکباد دی۔ اس کو صاف صاف کہہ دیا کہ زوار کو بیٹے کا باپ ہی بنانا۔ میں نہیں چاہتی کہ زوار کے ہاں لڑکی پیدا ہو، میں چاہتی تھی کہ زوار کی نسل لڑکے سے شروع ہو۔ میں یہ بھول چکی تھی کہ لڑکا یا لڑکی پیدا کرنا کون سا عمل کے ہاتھ میں تھا، مجھے تو بس زوار کی پہلی اولاد لڑکا ہی چاہیے تھی۔ منال اور مناہل بھی یہ خوشخبری سن کر خوش تھے، مگر مجھ سے زیادہ خوش اور کوئی نہ تھا، کیونکہ زوار سے میرا بھائیوں جیسا رشتہ کم اور اولاد جیسا زیادہ تھا، اور میرے ہی ہاتھوں میں تو پلا بڑا تھا۔ پھر بلا میں اس کی خوشی میں خوش کیوں نہ ہوتی؟ عمل کا چہرہ زرد ہوتا جا رہا تھا۔ میرے اور زوار کے سامنے وہ خوش رہنے کی کوشش کرتی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ دکھ کا بوجھ لیے پھر رہی تھی، مگر مجھے اس کی خاموشی سے کیا لینا دینا تھا؟ مجھے میری نظروں میں وہ اب بھی وہی لڑکی تھی جسے میں نے اپنے بھائی کے لیے چنا تھا اور جسے میں اس گھر میں صرف زوار کی خدمت کے لیے لائی تھی۔ جب عمل 7ویں مہینے میں تھی تو اس کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ ایک دن میری بہن عمل نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی بھابھی عمل کو تھوڑا آرام کرنے دیا کروں، کیونکہ اس کی طبیعت خراب رہتی تھی، مگر میں نے ماتھے پر بل ڈالے اور ہمیشہ کی طرح عمل کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ آرام تو سب کو چاہیے ہوتا ہے، مگر کیا زوار کی خدمت کسی سے کم اہم تھی؟ زوار بھی میرے سامنے عمل کو ڈانٹ پلا دیا کرتا تھا کہ میری آپی نے بھی سب کام کیے تھے اور صحت مند بچہ پیدا کیا تھا، اس لیے وہ بھی کام کاج کرتی رہے۔ زوار کی باتیں سن کر میرا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ ذیشان بھی کئی دنوں سے ناراض سا رہنے لگا۔ اس نے تو مجھے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر میں اپنے گھر کو وقت نہیں دے سکتی تو وہ الگ ہونے کا سوچ لے گا، مگر مجھے تو یہی لگتا تھا کہ وہ زوار سے جلتا تھا۔ اس وقت میرا دل، میرا دماغ سب زوار میں ہی الجھا ہوا تھا، مجھے ذیشان کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر وہ دن آ گیا جب ہم عمل کو ہسپتال لے کر کے، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، دعا بھی دل سے نکل رہی تھی کہ بیٹا ہی ہو، بس بیٹا ہی ہو۔ کئی گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر آئی اور اس نے اپنے الفاظ کے ساتھ مجھے اندر تک زخمی کر دیا۔ کہنے لگی، مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے زوار کی طرف دیکھا، وہ بھی میری ہی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے بھی بیٹی پیدا ہونے پر خوشی نہ ہوئی ہو۔ وہ آگے بڑھنے والا تھا جب میں نے اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا کہ اس کو بچی دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ زوار بھی میرے ساتھ ہو گیا، جیسے میں اس کو ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، میں اس کی آپی تھی، میں بھلا اس کو کچھ غلط کیسے کہہ سکتی تھی؟ عمل انتظار ہی کرتی رہی کہ ہم میں سے کوئی آگے آئے اور اس بچی کو دیکھے اور اسے مبارکباد دے، پر ہمیں تو زوار کا بیٹا چاہیے تھا، پھر ہم بھلا بیٹی کے ہونے پر اس کو مبارکباد کیسے دے سکتے تھے؟ ہم میں سے میری بہن عمل ہی تھی جو ہماری بھابھی عمل کے پاس گئی تھی
اور اس کو بیٹی کی پیدائش پر مبارکباد دی تھی، جبکہ میں زوار کو لے کر غصے سے گھر آ گئی۔ اماں نے بھی مجھے شاباش دی کہ میں نے زوار کو بچی کا چہرہ تک نہ دیکھنے دیا اور اس کو گھر لے آئی۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ میں نے بالکل ٹھیک ہی کیا ہے، اس عمل کو بھی تو ذرا احساس ہو کہ اس نے بچی پیدا کر کے کتنا غلط کیا ہے، جبکہ میں تو اپنے زوار کے بیٹے کا انتظار میں تھی۔ زوار بھی کہنے لگا کہ جب ہم نے عمل کا اتنا خیال رکھا، اس کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی، تو اس نے بھی لڑکی کیوں پیدا کی؟ عمل ہسپتال سے خود ہی ٹوٹی پھوٹی حالت میں گھر آ گئی، مگر گھر میں بھی کسی نے اس پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ عمل کے علاوہ سب اس کو نظر انداز کر رہے تھے۔ دادی کو جب معلوم ہوا کہ عمل نے ایک بیٹی کو پیدا کیا ہے تو ان کو بھی کوئی خاص خوشی نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی صرف ایک فون کر کے مبارکباد دی تھی اور کہنے لگی تھی کہ اگر بیٹا ہوا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اس وقت ہم لوگ یہ بول ہی گئے تھے کہ ہم نے زوار کی پیدائش سے پہلے کون کون سی باتوں کا سامنا کیا تھا۔ اس وقت مجھے تو صرف یہی نظر آ رہا تھا کہ زوار میرا لاڈلا بھائی تھا، مجھے تو بس اس کی پہلی اولاد لڑکا چاہیے تھی۔ عمل نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو ہماری جھولی میں ڈالتی، مگر میں نے زوار کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ صرف عمل کی بیٹی تھی، اس لیے اس کو اس بچی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ زوار بھی ہمیشہ میری بات مانتا تھا کیونکہ میں اس کی آپی تھی اور میں بھلا کیسے غلط ہو سکتی تھی۔ بچے کی پیدائش کے 3 دن بعد ہی میں نے گھر کے سارے ملازم نکال دیے اور عمل کو سختی سے کہا کہ گھر کا کام کاج وہ خود کرے۔ اس بیچاری کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ سارے گھر کے کام کر سکی کیونکہ اس کی بیٹی آپریشن سے ہوئی تھی، مگر مجھے اس پر بہت غصہ تھا۔ اس نے زوار کی بیٹی کیوں پیدا کی؟ بیٹا بھی تو پیدا کر سکتی تھی۔ وہ بیچاری سارا دن اپنی روتی ہوئی بچی کو اپنے سینے سے لگائے کام کرتی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک شکایت تھی، مگر اس نے مجھ سے کبھی کچھ نہ کہا۔ عمل اس کے کام میں مدد کر دیا کرتی تھی، مگر میں عمل کا بازو کھینچ کر اس کو جھڑک دیا کرتی تھی کہ اس کی اپنی سگی کیوں بنتی ہو۔ زوار نے تو عمل کے پاس جیسے جانا ہی چھوڑ دیا کیونکہ میں نے اس کو منع کر دیا تھا۔ ایسے ہی 1 مہینہ گزرا جب عمل کی بچی بہت بیمار رہنے لگی، مگر میں پھر بھی اس کے پاس نہ گئی اور نہ ہی کسی کو جانے دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی بچی کی حالت کیا تھی، جو عمل رو رو کر مجھ سے کہتی رہی کہ آپی میری بچی بہت بیمار ہے، اس لیے مجھ پر ترس کھائیں، مگر میں اس پر ترس کیوں کھاتی؟ اس نے بلا ہم پر ترس کھایا تھا جو ہمیں ایک بیٹا تک نہ دے سکی۔ میں تو رہتی ہی اماں کے گھر تھی، ہم سب اماں کے گھر میں بیٹھ کر زوار کے پیسوں پر عیاشیاں کرتے رہتے، جبکہ عمل اپنے کمرے میں اپنی بچی کو لے کر روتی رہتی۔ میری بہن عمل کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ بھابھی عمل کی مدد کرے، مگر میں اس کو روک لیا کرتی تھی۔ ایسے میں ایک رات تھی جب ہم خوشگپیوں میں مصروف تھے، تب میری بھابھی عمل روتی ہوئی اپنی بچی کو لے کر آئی اور کہنے لگی میری بچی بہت بیمار ہے، مگر ہم میں سے کسی نے بھی اس پر دھیان نہ دیا، نہ ہی زوار نے عمل کی طرف دیکھا۔ جب اس نے زیادہ ہی واویلا کرنا شروع کر دیا تو میں نے اٹھ کر اس کو کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ باہر کھڑی چیختی چلاتی رہی اور اپنے اندر کی ساری بڑھاس اس پر نکال رہی تھی۔ اس دن وہ سب کچھ کہہ گئی جو ایک عرصے سے اس کے دل میں پک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہم اس کے شوہر کے پیسوں پر اپنا حق جتاتے تھے۔ تبھی وہ کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر نے آپ کو ساری زندگی کما کر دیا، اس لیے میری بچی پر ترس کھاتے اور مجھے اس کی دوا کے پیسے بھی دے دیتے، مگر ہم تو جیسے اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہے تھے۔ اماں بھی کہنے لگی اچھا ہوا اس کی بچی مر جائے، اور میں نے بھی آمین کہا، اور تبھی ہماری دعا قبول ہو گئی کہ بچی اس کے ہاتھ میں دم توڑ گئی۔ اس وقت مجھے ایک لمحے کے لیے ڈر لگا کہ کہیں عمل کے دل سے کوئی آہ نہ نکل جائے، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بچی کو لے کر ہمارے گھر سے چلی گئی۔ ہمیں لگا کہ سب ٹھیک ہو گیا۔ زوار کی بچی جو ہمیں بوجھ لگ رہی تھی وہ خود ہی ہمارے سر سے ٹل گئی، مگر ہم نہیں جانتے تھے کہ اس دن کے بعد سے ہم پہ کیسا عذاب نازل ہونے والا تھا۔ اسی دن ذیشان نے مجھے طلاق کا نوٹس بھیج دیا، کیونکہ وہ پہلے ہی مجھے بہت بار کہہ چکا تھا کہ میں اس کو اور اس کے گھر والوں کو توجہ دوں، مگر میں نے اس کی مانی ہی کب تھی۔ اس نے سالار کو بھی مجھ سے چھین لیا، اور میں جو اکڑ کر بیٹھی تھی میری اکڑ ایک ہی لمحے میں چکنا چور ہو گئی۔ مجھے لگا کہ ذیشان مجھے چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ مجھے چھوڑنے کے ساتھ میرے بیٹے کو بھی مجھ سے چھین چکا تھا، اور عمل بھی زوار کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ تب میری سگی بہن عمل نے میرے سامنے اپنی زبان کھولی اور کہنے لگی آپی میں آپ کو منع کرتی تھی کہ بھابھی عمل کے ساتھ وہ سب کچھ نہ کریں۔ شاید میری چھوٹی بہن عمل کو اپنی بھابھی عمل کے ساتھ اس لیے ہمدردی تھی کیونکہ دونوں کا ایک ہی نام تھا،
پھر میری بہن عمل نے کہا یہ نہ ہو کہ وہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو جائے، مگر مجھے اس وقت شدید غصہ تھا۔ میں نے غصے میں عمل کو زور سے دھکا دیا، اس کا سر بیٹھ کے کنارے سے جا لگا اور وہ دوبارہ ہل نہ سکی۔ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بہن کی جان لے لی، میرا سارا وجود ساکت ہو گیا، مگر میں غصے میں بڑبڑا رہی تھی کہ زوار میرا بھائی تھا تو میں اس کا خیال کیوں نہ رکھتی۔ اس وقت بھی میرے ذہن میں صرف اور صرف زوار کا خیال تھا، مجھے اور کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ جبکہ اماں اپنا سر تھام کے بیٹھی تھی، زوار عمل کا سر اپنی گود میں لیے بے یقینی سے مجھے تک رہا تھا۔ میں عمل کی بجائے زوار کو پیار کر رہی تھی، مجھے عمل کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی، مگر زوار کو شاید ایک لمبے عرصے کے بعد ہوش آیا۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، یہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں زوار کو جھنجھوڑ کا احساس دلا رہی تھی کہ میں تو اس کی آپی تھی، وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ میرا تو جیسے ذہن پر ہی اثر ہو گیا ہو۔ اماں کے لیے بھی ایک کے بعد ایک جھٹکا بہت بڑے صدمے کا باعث بنا اور ان کو بھی فالج کا اٹیک ہو گیا۔ ان کے جسم کا دایاں حصہ حرکت ہی نہیں کر پا رہا تھا اور وہ اپنی جگہ پر گرتی چلی گئی۔ ایک ہی لمحے میں ہمارے ہنستے بستے گھر میں کئی قیامتیں نازل ہو گئیں، مگر مجھے صرف زوار کی پرواہ تھی۔ میں اس کو جھنجھوڑ رہی تھی اور وہ مجھے دھتکار رہا تھا، مجھے کچھ پرواہ ہی نہ تھی، اور مجھ سے میرا شوہر، میرا بچہ چھن گیا، میری بہن مر چکی تھی، اماں پر فالج کا اٹیک ہو گیا تھا، مجھے تو صرف زوار کا رویہ تکلیف دے رہا تھا۔ عمل ایک ہی دن میں میری ہنستی بستی دنیا اجاڑ چکی تھی۔ آج مجھے جیل میں قید ہوئے 8 سال گزر گئے کیونکہ میں عمل کی قاتل تھی۔ اگر وہ مجھے سمجھانے کے لیے آگے نہ بڑھتی تو اپنی جان سے ہاتھ نہ دھوتی، مگر نہیں، اس کو تو عمل کی پرواہ تھی، تو اچھا ہی ہوا کہ وہ مر گئی۔ وہ ویسے بھی کم ہی اماں کے گھر آتی تھی، مگر جو کچھ اس رات ہوا اس کے بعد تو ان کے سسرال والوں نے ان دونوں کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ اماں کے گھر کا رخ نہ کریں، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن میرا زوار مجھے جیل سے نکال کر لے جائے گا، کیونکہ میں تو اس کی لاڈلی آپی ہوں نا۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔